अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कान रजुलुन यूरसु कलालतन अव इम्रअतुन व लहु अखुन अव उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमस सुदुस फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुसि मिन बअदि वसिय्यतिन यूसा बिहा औ दैनिन गैर मुदार वसिय्यतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब वक़ार, आज हमें सूरतुन निसा की आयत नंबर 12 का एक हिस्सा तिलावत करने की सआदत हासिल हो रही है। इसका इब्तिदाई हिस्सा जिसमें अल्लाह जल्ल शानुहु ने मियाँ बीवी की वरासत के हवाले से अहकाम बयान किए हैं, उस पे हम पहले गुफ्तगू कर चुके हैं। आज का जो हिस्सा हमने तिलावत करने की सआदत हासिल की है, इसमें अल्लाह जल्ल शानुहु ने बहनों के मुताल्लिक़ बयान फरमाया कि उन्हें वरासत में से किस अंदाज से हिस्सा मिलेगा। बिलखसूस यहाँ पे जो आज की हमने आयत तिलावत की है, इसमें जो बंदे की अख़याफ़ी बहनें हैं या जिन्हें माँ शरीक बहनें कहते हैं, उनके अहकामात अल्लाह जल्ल शानुहु ने बयान किए हैं कि अख़याफ़ी बहन हो या अख़याफ़ी भाई हो तो उसे वरासत में से किस अंदाज से हिस्सा मिलेगा। जो बहनें होती हैं वो आम तौर पे 3 तरह की होती हैं। एक को हकीकी बहन कहते हैं या ऐनी बहन भी कह दिया जाता है। दूसरी को अल्लाती बहन कहते हैं, यानी जो बाप की तरफ से बहन हो, बाप शरीफ बहन। और तीसरी को अख़याफ़ी बहन कहा जाता है, जो सिर्फ़ माँ की तरफ से बहन हो, भाई बाप की तरफ से बहन ना हो। तो ये 3 तरह की बहनें होती हैं। जो अख़याफ़ी बहनें हैं उनका अल्लाह जल्ल शानुहु ने यहाँ पे तज़किरा फ़रमाया, और जो ऐनी बहनें या अल्लाती बहनें हैं उनका तज़किरा अल्लाह जल्ल शानुहु ने सूरतुन निसा में ही आगे जाके एक मकाम पे बयान किया है। हम मुख्तसरन उन्हें भी आज बयान करेंगे। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने यहाँ पे बयान फरमाया व इन कान यूरसु व इन कान रजुलुन यूरसु कलालतन, और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का तरका तकसीम हो जिसके ना तो बाप हो ना ही उनकी औलाद हो, तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने उसे कलाला बयान फरमाया। व इन कान रजुलुन यूरसु कलालतन अव इम्रअतुन व लहु अखुन औ उख्तुन, तो इरशाद फरमाया फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमस सुदुस, कि अगर कोई बंदा इस हालत में फौत हुआ कि उसके ना तो आबाओ अजदाद में से कोई हैं, यानी माँ बाप और दादा इनमें से कोई नहीं है, और ना ही उसकी औलाद में से कोई मौजूद है, बेटे बेटी पोता पोती या पड़पोता पड़पोती, इस तरह नीचे तक कोई भी उसकी औलाद मौजूद ना हो, तो जो बंदा ऐसा है कि जिसकी ना तो आबाओ अजदाद ज़िंदा हों और ना ही उसकी औलाद में से कोई ज़िंदा हो, उसे कलाला कहा जाता है। ये जो लफ्ज़ कलाला है, मुफस्सिरीन कराम ने इसे 3 तरह से बयान किया या इसकी 3 तफसीरें बयान की हैं। एक तो ये कि वो बंदा जो मरने वाला है, जिसकी कोई औलाद मौजूद नहीं है, औलाद में से कोई नहीं है, आबाओ अजदाद में से कोई नहीं है, तो उस मरने वाले को कलाला कहा गया। या फिर कलाला उसके जो वारिस बनने वाले हैं, यानी ऐसा बंदा जिसके ना तो आबाओ अजदाद हैं ना ही उसकी औलाद में से कोई है, तो दीगर लोग जो उसके बहन भाई उसके वारिस बनते हैं उन्हें कलाला कहा गया। या फिर बाद मुफस्सिरीन कराम ने एक यहाँ से ये भी कौल मुराद लिया कि वो बंदा जिसके आबाओ अजदाद में से नहीं है और उसके औलाद में से कोई नहीं है, उसका जो तरका है उसके उस तरके को माल को कलाला कहा गया। तो बारकैफ जो भी कलाला हो, ऐसा बंदा कि जो इस हालत में फौत हुआ कि उसके ना तो आबाओ अजदाद मौजूद हैं ना ही उसकी औलाद में से कोई मौजूद है, तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने ऐसे बंदे के बारे में बयान फरमाया
کہ اگر اس کی بہن یا اس کا بھائی موجود ہو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ تو احباب دی وقار، جو حقیقی بہنیں ہیں یا جو علاتی بہنیں ہیں، ان کا علیحدہ سے حصہ ہے، وہ اللہ جل شانہ نے آگے بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر اگرچہ مطلقاً اخن اور اختن کا لفظ موجود ہے، ماں یا باپ کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے، تو مفسرین کرام نے اور فقہاء اعظام نے عام طور پہ یہاں پہ اخیافی بہن بھائی ہی مراد لیے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ فوت ہوا، اس کے ورثاء میں نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی اس کے آباء و اجداد میں سے ہیں، صرف اخیافی بہن بھائی موجود ہیں، تو ان کو میراث کس انداز سے ملے گی؟ اللہ جل شانہ نے اسے بیان فرمایا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اگر اخیافی بہن بھائیوں میں سے صرف ایک موجود ہے، چاہے وہ بہن ہو چاہے وہ بھائی ہو، میراث کے اعتبار سے اخیافی بہن بھائی دونوں برابر ہوتے ہیں۔ جتنا بہن کو حصہ ملتا ہے اتنا ہی اخیافی بھائی کو حصہ ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ اگر اخیافی بھائی موجود ہو یا اخیافی بہن موجود ہو اور وہ ایک ہی ہو، تو ارشاد فرمایا اس کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر وہ اخیافی بہن بھائی دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں فرمایا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو ان کو 1/3 ملے گا، 1/3 مال ملے گا، اور وہ اس تہائی مال میں سارے کے سارے برابر کے شریک ہوں، چاہے وہ 2 ہیں 4 ہیں 6 ہیں، جتنے بھی اخیافی بہن بھائی ہیں، اگر وہ 2 یا 2 سے زائد ہیں تو انہیں کل مال میں سے 1/3 ملے گا، اور وہ 1/3 ان تمام کے اندر برابر برابر تقسیم ہوگا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ بھائی ہیں کچھ بہنیں ہیں تو اس میں للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون نہیں ہوگا، بلکہ ان تمام کو برابر برابر حصہ ادا کیا جائے گا۔ پھر آگے تنبیہ فرمائی من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار، کہ یہ جو مال کی تقسیم کا معاملہ ہے یہ قرض کی ادائیگی اور وصیت کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے پھر حصے وغیرہ ہوں گے۔ یہ تو اصول ہے، جب بھی وراثت تقسیم ہونی ہے اس سے پہلے تجہیز و تکفین کا خرچہ نکلے گا، اس کے اوپر جو قرض ہے اسے منہا کیا جائے گا، قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کے ترکہ میں سے 1/3 مال تک وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اب چوتھے نمبر پہ جا کے یہ ہے کہ جو اس کا ترکہ بچا ہے اب اس کے ورثاء کو دیکھا جائے گا، بہن بھائی ہوں گے تو انہیں کس انداز سے ملے گا۔ اللہ نے اسے یہاں پہ صراحت سے بیان کیا کہ اگر اخیافی بہن ہے یا اخیافی بھائی ہے اور وہ ایک ہی ہے تو اسے 1/6 مل جائے گا، اور اگر اخیافی بہن بھائی ہیں لیکن وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو انہیں 1/3 مال ملے گا، اور وہ تمام کے تمام 1/3 مال کے اندر شریک ہوں گے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا غیر مضار، وصیت میں نقصان نہ پہنچایا جائے یعنی جس کے لیے مرنے والے نے وصیت کی ہے اسے جتنی وصیت کی گئی ہے اگر وہ 1/3 مال سے کم ہے تو اسے وصیت کے مطابق پورا دینا پڑے گا۔ اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی یہ شرعاً اجازت نہیں ہے، نہ ہی مالی طور پر اور نہ ہی عزت و آبرو کے اعتبار سے کہ بندہ اسے ذلیل و رسوا کرے یا کوئی بھی ایسا معاملہ اس کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار، کہ وصیت اور قرض کے معاملے جو ہیں انہیں صحیح طریقے سے ادا کیا جائے گا، اس میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ پھر آگے تنبیہ فرمائی وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت حلم والا ہے۔ تو یہاں تک اللہ جل شانہ نے
جو اخیافی بہن بھائی ہیں ان کا حصہ بیان کیا کہ اخیافی بھائی یا بہن ایک ہے تو 1/6، اگر 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ان کے لیے 1/3 مال ہوگا اور وہ اس میں تمام شریک ہوں گے۔ رہی حقیقی بہنیں اور علاتی بہنیں تو ان کا اللہ جل شانہ نے سورۃ النساء میں ہی 176 نمبر آیت کے اندر تذکرہ فرمایا، وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ۔ کیا ہے پیارے حبیب، لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں یہ ارشاد فرما دیں کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے، اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، کہ اگر کوئی بندہ اس حالت میں فوت ہوا کہ اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی نہیں ہے، اس کی اولاد میں سے کوئی نہیں ہے، اس کی ایک بہن موجود ہو، چاہے وہ علاتی بہن ہو یا حقیقی بہن ہو، تو فرمایا فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اسے حقیقی بہن یا علاتی بہن کو مرنے والے کے مال میں سے نصف ملے گا اگر بہن ایک ہو، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اسی طرح جو اس کا حقیقی بھائی یا علاتی بھائی ہے، اگر یہ بہن فوت ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس کا وارث بنے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بہن تو بھائی کی وارث بنے لیکن بھائی بہن کا وارث نہ بنے۔ اللہ جل شانہ نے اسے صراحت سے بیان کیا، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، جیسے بہن بھائی کی وارث بنتی ہے ایسے ہی اگر بہن فوت ہوگی تو بھائی اس کا وارث بنے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر وہ بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے کل مال میں سے ثلثین ہے، یعنی 2/3 2/3 انہیں ملے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر اس کے ورثاء میں مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی ہیں، یعنی بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، چاہے وہ علاتی درجے کے ہوں یا حقیقی عینی درجے کے ہوں، تو ان کے لیے پھر اصول وہی للذکر مثل حظ الانثیین کا ہوگا کہ ہر مذکر کو 2 مؤنثوں کے برابر حصہ ملے گا۔ تو یہاں پہ جو حقیقی بہنیں یا علاتی بہنیں ہیں ان کے 3 احوال بیان کر دیے کہ وہ اگر صرف ایک ہے تو اسے نصف ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو انہیں 2/3 ملے گا، اور اگر بہنوں کے ساتھ کوئی بھائی بھی موجود ہے تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ہر بھائی کو 2 بہنوں کے مطابق حصہ دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو شرعی احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا